नाज़रीन, इस वक्त दुनिया में क्राइसिस तो हम देख रहे हैं, मैन मेड क्राइसिस भी देख रहे हैं और अब जो कुदरती आफात है वो भी देख रहे हैं। पैसिफिक जो ओशन है उसकी कोस्टल लाइन के ऊपर जो है वो सुनामी थ्रेट्स भी हैं, वार्निंग्स भी जारी की गई हैं और जलजले भी आ रहे हैं। अब जंगें ओवरऑल दुनिया में छिड़ी हुई हैं और क्राइसिस बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जो मरकज है दुनिया के तमाम क्राइसिस का वो बहरहाल गजा है। गजा के ऊपर तमाम चीजें हैं कि सारी दुनिया की जो जियो पॉलिटिक्स है, आगे अलायंसेस हैं, सारे मामला जो वो इस वक्त गजा के गिर्द जो वो घूम रहे हैं, जिसमें इजरायली मंसूबे हमारे सामने हैं, जिसमें तमाम फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना, उनका नामो निशान मिटा देना और इस लैंड को इस तरह से कब्जा कर लेना। और उसका बुनियादी मकसद यह है कि इजराइल एक अपार्थाइड स्टेट है, यानी आप देखें ना कि एक रियासत होती है, रियासत के सभी शहरियों के पास इक्वल राइट्स होते हैं, एक मुल्क में रहने वाले सभी सिटीजन्स होते हैं, सबके पास पासपोर्ट्स होते हैं, सब वोट डाल सकते हैं। लेकिन जो बॉर्डर्स हैं इजराइल के, उसमें तो ऐसा नहीं है। फलस्तीनियों के पास ना वोटिंग का राइट है, ना उनके पास पासपोर्ट्स है, तो इसलिए ये एक अपार्थाइड स्टेट है और दुनिया की वाहिद आप इसको अपार्थाइड स्टेट कह सकते हैं। इजराइल इस स्टेटस को जो वो खत्म करना चाहता है, इस अपार्थाइड को, कि फलस्तीनियों का नाम निशान मिटा दिया जाए और इजरायली जो हैं वो तमाम एरियाज के अंदर जो है वो रहेंगे। ये उसका बुनियादी मकसद है। उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम फलस्तीनियों को वो डिस्प्लेस करें। अगर वो तमाम फलस्तीनियों को डिस्प्लेस नहीं कर पाते तो फिर जितना कुछ उन्होंने कर दिया है, जो जेनोसाइड उन्होंने की है, उसके नतीजे में ये होगा जो हर सेटलर कॉलोनी के साथ होता है कि वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए ये बड़े मार का खेज लड़ाई जो है हम देख रहे हैं। और वैसे भी अगर हम पिछली और उससे पिछली सेंचुरी में देखें तो जो जो तहरीकें उठी हैं वो अपने इख्तिताम को पहुंची हैं। ठीक है, एक वक्त में कम्युनिस्ट और कैपिटलिज्म की बड़ी लड़ाई थी, वो भी बहरहाल अब वो खत्म हुई कोल्ड वॉर के साथ। तो ये जो ज़ायनिज़्म है, ज़ायनिज़्म के असरात अभी तक दुनिया देख रही है, तो इस सब का जो खात्मा है वो ज़ायनिज़्म पर भी होगा। तो अब डेवलपमेंट यह है कि स्टीव विटकॉफ जो है वो हंगामी तौर पर इजराइल पहुंच रहे हैं, डायरेक्टली इजराइल पहुंच रहे हैं स्टीव विटकॉफ, जो कि पिछले अभी कुछ दिन पहले जब वो इटली में वहां पर अनाउंस करके चले गए कि हमास का कसूर है। हालांकि उस दौरे में उन्होंने इटली से आगे दोहा आना था और दोहा में उन्होंने अनाउंस करना था, लेकिन वहां पर जो भी हुआ वो वहां से वापस चला गया और अब स्टीव विटकॉफ जो है वो इजराइल आ रहा है। अच्छा, इसको आप पूरी दुनिया का मीडिया उठाकर देखें तो उसमें यही रिपोर्ट किया जा रहा है कि भाई बड़ा अमेरिका प्रेशर डाल रहा है और सीज फायर होने जा रहा है। तो जाहिर है कि वो बात तो बेमानी है, लेकिन बहरहाल जो अमेरिका के अंदर एक प्रेशर है, पब्लिक सर्वेस भी सामने आ रहे हैं, मागा के जो लोग हैं वो भी खड़े हो गए हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम इजराइल की सपोर्ट क्यों करते चले जा रहे हैं और हम इतना पैसा भी दे रहे हैं, मिलिट्री सपोर्ट भी दे रहे हैं। और अभी रिसेंटली जो ईरान की जंग में अमेरिका कूदा, 25% उनका एयर डिफेंस जब वो उसका स्टॉक ग्लोबली खत्म हो गया, तो उसके ऊपर बड़ी वहां पर डिबेट जारी है कि भाई हम अपना भी दिफा हमारा है या नहीं, हम इजराइल के चक्कर में अपना एयर डिफेंस फारिग करके बैठ जाएं। तो ये तो मिसाल चंद दिनों में बनते नहीं है, ये तो सालों इसके लिए चाहिए और रिसोर्सेज चाहिए। तो हम इजराइल को बचाने के चक्कर में और एंडलेस वॉर्स के अंदर हम, तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर। और फिर अमेरिका फर्स्ट का नारा ट्रम्प लेकर आया, लेकिन वो अमेरिका फर्स्ट तो नहीं, यहां पर तो इजराइल फर्स्ट है। तो स्टीव विटकॉफ जब इजराइल आ रहा है, ये वही स्टीव विटकॉफ है जो अमेरिकी जो रिहा हुआ था उस पर गारंटी देकर गया था कि मैं सीजफायर करवाऊंगा, लेकिन नहीं करवाया। तो एक तो ये है कि देखते हैं आगे क्या बनता है। प्रेशर अब अमेरिका के ऊपर भी बहुत ज्यादा है और जो यूनाइटेड नेशन और बाकी ये बता रहे हैं कि वहां पर इतनी बड़ी मैस कैजुअलिटीज हो सकती हैं, अगर वो हो गई तो उसके बाद क्या होगा। दो ही चीजें इस वक्त डिस्कस हो रही है ना कि वार्निंग को ट्रेजेडी में ना बदलने दिया जाए, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वार्निंग ऑलरेडी ट्रेजेडी में बदलना शुरू हो चुकी है। तो ये इरिवर्सिबल सूरत हाल है जिसको रोकने की एफर्ट्स भी हो रही हैं, लेकिन वो कितनी कामयाब होंगी ये वक्त बताएगा। इजराइल ने फिर जो है वो एड सीकर्स के ऊपर हमले किए हैं, एड डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स के ऊपर। इजरायली फोर्सेस टारगेट एड सीकर्स अक्रॉस गाजा अमिड ऑनगोइंग स्टारवेशन। यानी ये मिडिल ईस्ट की ना तहजीब थी, ये ना मिडिल ईस्ट की वैल्यूज थी, और ना ही मिडिल ईस्ट को, अब देखें ना अब्राहमिक जो रिलीजन है उसका तो मरकज ही मिडिल ईस्ट है, तो ना ही ये अरबों को ये तालीम दी गई थी, ना ही ये उनकी वैल्यूज थी, ना ही ये फलस्तीन की सरजमीन की वैल्यूज थी कि वहां पर कोई ऐसा क्राइम्स कमिट किए जाते। और अब्राहमिक रिलीजन जो है जिसके सबसे ज्यादा पैरोकार दुनिया में हैं, वो उसका मरकज ही मिडिल ईस्ट है ओवरऑल। ठीक है, तो यहां पर ये होना, ये तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक अजब चीज है और दुनिया इस वक्त हैरान है कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद अभी ये रोका नहीं जा सका। यानी सारी दुनिया इस पर बात भी कर रही है, मुजाहरे भी कर रही है, लेकिन ये रोका नहीं जा सका। क्या ऐसी चीज है जो इसको अभी तक रोक नहीं सकी? ये दुनिया के लिए बड़ा हैरानकुन बात है। फिर आप देखिए फार राइट जो मिनिस्टर है इजराइल का, वो कह रहा है कि जो कैप्टिव्स हैं वो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वॉर नहीं है। ये सारा वहां पर बमबारी और स्टारवेशन करते रहे कि कैदी वापस लाने, कैदी वापस लाने हैं। आज उसके मुंह से निकल गया कि कैदी वापस लाना तो हमारा बुनियादी मकसद ही नहीं है। और फार राइट जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को कहा है कि गजा का जो टूर है उसको अप्रूव किया जाए टू एक्सप्लोर सेटलमेंट्स पॉसिबिलिटीज, ताकि हम वहां पर जाकर जगह देख सकें कि कहां पर कैसे सेटलमेंट्स बननी है। तो इधर से ये प्लान बिल्कुल वाज़ेह है। ठीक है, और इसमें बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि गजा की जो कमेटी है, इमरजेंसी कमेटी, उसने मिस्र को कहा है कि मिस्र की तरफ से ये बंदिश है, मिस्र रफा क्रॉसिंग बंद करके अपनी तरफ से बैठा हुआ है और एड अंदर नहीं आ रही। ये बहुत संगीन बात है।
اور یہ بات پہلی بار غزہ سے سامنے آ رہی ہے. وی ڈیمانڈ کہ ایجپشین اتھارٹیز جو ہے وہ امیڈیٹلی اور انکنڈیشنلی اوپن کریں رفح کراسنگ فار ایڈ. یہ بڑی سنگین بات ہے. یعنی غزہ نے یہ کہا ہے کہ مصر نے رفح کراسنگ بند کی ہوئی ہے. یہ بہت بڑی بات جو ہے وہ غزہ نے کہہ دی ہے, فلسطین کی لیڈرشپ نے کہی ہے. اسٹیٹمنٹ سم آف دا جو آفیشلز ہیں ایجپٹ کے, انہوں نے کہا کہ بڑی لارج کوانٹیٹیز میں ایڈ داخل ہوئی ہے. اس کو غزہ کی جو ایمرجنسی کمیٹی ہے اس نے بھی ریجیکٹ کر دیا کہ کوئی ایڈ داخل نہیں ہوئی. ایجپشین آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں ایڈ داخل ہوئی ہے. غزہ کی ایمرجنسی کمیٹی کہہ رہی ہے کوئی ایڈ داخل نہیں ہوئی. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ مصر جو ہے رفح کراسنگ کھولے. دیکھیے جب اسرائیل رفح میں آیا تھا تو اسرائیل نے رفح کراسنگ جب وہ بند کی ہوئی ہے تب سے لے کر, ٹھیک ہے, درمیان میں مصر جب وہ بار بار کہتا بھی رہا کہ یہ ہماری طرف سے بند نہیں ہے بلکہ اسرائیل کی طرف سے بند ہے. اچھا یہ بات ان کی درست ہے, لیکن جب اس لیول کے اوپر معاملہ چلا گیا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ اپنی فوج سائڈ پہ کریں نا بھائی, جو ٹرکس آ رہے ہیں ان کو آنے دیں. اگر اسرائیل نے آگے سے روکے گا تو اسرائیل سے نمٹ لیا جائے گا, آپ تو ادھر سے ٹرکس کو آنے دیں. ایون مصر کی حکومت جو ہے وہ بہت سارے مظاہرین جو رفح پر آنا چاہتے ہیں ان کو بھی انہوں نے روکا ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ مصر کے اوپر یہ الزام آ رہا ہے کہ وہ اپنی طرف سے رفح کراسنگ جو کر کے بیٹھے ہیں. ڈیفینیٹلی اسرائیل تو کر کے بیٹھا ہی ہوا ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی طرف سے تو کھولیں, آپ سائڈ پہ ہٹ جائیں. تو یہ مصر پہ بہت زیادہ شدید دباؤ آنے والا ہے. دیکھیے کہ جتنا اب یہ ایک ایک دن گزرتا چلا جائے گا جو مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس ہیں وہ اسی طرح شدید ترین دباؤ میں ہوں گی. ایک نئی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین نے نو میجورٹی ان دا یورپی یونین ٹو سسپینڈ فنڈنگ فار اسرائیلی سٹارٹ اپس. اس سارے عرصے میں جب وہ بیانات تو دیتے رہے ہیں, ایک تازہ رپورٹ کے مطابق انہوں نے کوئی فنڈنگ اسرائیل کے لیے بند نہیں کی ہے. جیسے کینیڈا کے حوالے سے رپورٹ آئی کہ کینیڈا جو ہے وہ وہاں پر اسلحہ دے رہا ہے, تو اس لیے وہ سیز فائر آج تک نہیں ہو سکا کیونکہ یہ بیانات تو دے رہے تھے, اندر سے اسلحہ دے رہے تھے. بھائی اسلحہ دے کر کون سا سیز فائر ہوتا ہے؟ تو وہ ڈبل سٹینڈرڈز پالیسی تھی, وہ بہرحال مزید ایکسپوز ہو رہی ہے. فلسطینی ریزسٹنس نے ایک بڑا حملہ کیا جس میں درجنوں اسرائیلی فوجیوں کی کیجویلٹیز ہو سکتی ہیں, اور اس میں اسٹرکٹ جو سینسرشپ ہے وہ اسرائیلی آرمی کی جانب سے لگائی گئی کیونکہ آلریڈی اسرائیل میں غصہ بہت زیادہ ہے. ابھی جو مزید اسرائیلی فوجیوں کے تابوت وہاں سے نکلیں گے تو اسرائیلی سیٹلرز میں غصہ اور بڑھے گا. اسرائیلی میڈیا, سیکورٹی انسیڈنٹ انڈر ملٹری سینسرشپ, نو فردر ڈیٹیلز آر الاؤڈ ٹو بی پبلشڈ. کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے, بڑی تعداد میں ان کے فوجی مارے گئے, زخمی ہوئے, اور اسرائیلی آرمی جو ہے وہ اس کو پبلش کرنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے. ہمارے پاس تو ابھی وہ بھی سٹیٹس نہیں ہے جو ایران کے حملے میں جو تباہی ہوئی ہے, اور 1 لاکھ ان کا فوجی زخمی ہے, اور اس میں سے آدھا جو ہے وہ پاگل ہو چکا ہے. 50,000 کے قریب زخمی اور پاگل, اور ہزاروں کی تعداد میں جب وہ معذور ہیں. تو بہت بڑی ان کا تباہی ہوئی ہے جس کو یہ بومبنگ کر کے اسٹارویشن کر کے اس کو چھپاتے رہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری تو ہیبت اب بھی ہے, ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن ان کو مکمل وہاں پر شکست ہو چکی ہے. اب یہ لڑائی دنیا کی ہے نا اسرائیل کے ساتھ, جینوسائیڈ وہ رکوا سکتے. بھائی جینوسائیڈ رکوانا اس قوم کا کام نہیں ہوتا. دیکھیں اسرائیلی فوج داخل ہوئی, حماس نے اس کو ریزسٹ کیا, حماس ابھی تک موجود ہے. جو جینوسائیڈ ہے وہ رکوانا فلسطینیوں کا کام نہیں ہے. جینوسائیڈ تو باقی قومیں انٹروین کر کے رکواتی ہیں, اور جینوسائیڈ کے بارے میں دنیا کا یہ کنسنسس تھا کہ جب جینوسائیڈ ہوگی ساری دنیا انکنڈیشنلی اس کو رکوائے گی بغیر کسی دوسری رائے کے. تو یہ تو اب لڑائی دنیا کی ہے نا اسرائیل کے ساتھ کہ دنیا جینوسائیڈ رکوا پاتی ہے یا نہیں رکوا پاتی. اسرائیل کی آرمی تو وہاں پر شکست کھا چکی ہے. اچھا اب اسی درمیان رشیا کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے. رشیا نے کہا ہے کہ جو سچویشن ہے غزہ میں وہ کیٹاسٹرافک ہے, اور انہوں نے کہا کہ ماسکو ایگری کرتا ہے جو دنیا کی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کہہ رہی ہیں غزہ کی سچویشن کے بارے میں. یعنی دنیا کی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کیا کہہ رہی ہیں؟ غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہی ہے, ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے, میس سٹارویشن ہو رہی ہے. تو رشیا نے کہا ہے ہم اس بات سے ایگری کرتے ہیں. یہ رشیا کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. اور اسی درمیان رشیا نے ایک اور سٹیٹمنٹ جاری کی ہے ایران کے حوالے سے. رشیا نے کہا ہے کہ یہ جو بار بار دوبارہ تھریٹس دیے جا رہے ہیں ایران پر حملہ کرنے کے, یہ ناقابل قبول ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کسی طور پر جو قبول نہیں کریں گے. بار بار جو دوبارہ تھریٹس دیے جا رہے ہیں کہ ایران پر حملہ ہوگا, امریکہ بھی کہہ رہا ہے, ٹرمپ نے بھی کئی بار کہا, اسرائیل بھی کہہ چکا ہے, تو یہ ناقابل قبول ہے. اچھا, اور کرملن وانٹس دیٹ the continued threat of bombing Iranian nuclear facilities is unacceptable and concerning. تو رشیا بھی اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ یہاں پر ایک جنگ کا خطرہ موجود ہے, لیکن وہ وارننگ دے رہا ہے. جو پیوٹن اور نیتنیاہو کی کال ہوئی ہے اس میں سیریا کے حوالے سے پیوٹن نے کہا کہ سیریا پر وہاں پر مداخلت نہیں کرنی. ٹھیک ہے, اور ایران کے حوالے سے بھی پیوٹن نے کہا کہ ایران پر دوبارہ حملہ نہیں ہوگا, ڈپلومیٹکلی صورتحال کو حل کرنا ہے, دوبارہ حملہ ایران پر نہیں. اور غزہ کے حوالے سے بات ہوئی, غزہ کے حوالے سے زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہے, لیکن غزہ کے حوالے سے بھی پیوٹن نے بات کی ہے. تو آج رشیا کا ایران پر غزہ دونوں پر موقف جب سامنے آیا ہے. اور اسی درمیان رشیا نے کہا ہے کہ ایران, چائنا اور رشیا کی جو ٹرائلیٹرل میٹنگز ہیں وہ ہو رہی ہیں, اور ہم ایک ایگریمنٹ تک پہنچ جائیں گے ریگارڈنگ نیوکلیر ایشو. اب یہ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیے ایران نے نیوکلیر ڈیل کی امریکہ سے اور یورپینز کے ساتھ, تو یہاں پر ایران کس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے؟ رشیا اور چائنا کے ساتھ. یعنی وہ اگر دیکھیں یہ بالکل ایک الگ چیز ہے کہ
یہاں پر اگر معاہدہ طے پا جاتا ہے کہ ایران کہتا ہے کہ بھئی ہم نیوکلیر نہیں بنائیں گے جیسے وہ کہتا ہے، اور یہاں پر ایک اعلان کر دیتے ہیں رشیا اور چائنا کہ ہم گارنٹیز دے رہے ہیں اور معاہدہ ہمارا طے پا گیا ہے، تو پھر یہ کیسے حملہ کریں گے؟ ٹھیک ہے نا، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے کہ پہلے آپ کو یورپینز اور امریکن سے منوانا پڑنا تھا کہ ان کے ساتھ ڈیل کرنی پڑی کہ بھئی ہم نہیں بنائیں گے. اب رشیا اور امریکہ یعنی ایک الگ لیول کا پاور شو کر رہے ہیں نا کہ بھئی ہمارے ساتھ بات ہوگی تو بس بات ہوگی، گارنٹی ہوگی بس. تو رشیا اور چائنا اس میں فرنٹ لائن پر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری ٹرائلٹرل جو ٹاکس ہیں وہ جاری ہیں. اچھا، اسی درمیان ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے. عراق میں پچھلے دنوں کچھ واقعات ہوئے. ایک تو آئل سائٹس کے اوپر حملہ ہو گیا، پھر بغداد کے اندر جو پاپولر موبلائزیشن فورس ہے، کتائب حزب اللہ ہے، ان کا عراقی سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ بھی ہوئی، اس میں ہلاکتیں بھی ہوئی، زخمی بھی ہوئے، بڑے عجب سے واقعات ہوئے. القدس فورس جو ایران کی ہے، اس کے جو سربراہ ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ سیکرٹلی عراق کا انہوں نے دورہ کیا ہے اور وہاں پر ڈفرنٹ گروپس کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے اور کہا ہے کہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. دا مین فوکس آف اسماعیل قانی وزٹ واز آن دا نیسیسٹی آف مینٹیننگ یونٹی آف شیعہ موومنٹس آن دا ایو آف الیکشنز اینڈ پریونٹنگ ٹینشنز. عراق کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور عراق میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. ابھی 2-3 مہینوں کے اندر عراق میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، وہاں پر یہ واقعات شروع ہو گئے ہیں اور اسماعیل قانی جو ہے وہ انہوں نے وہاں کا دورہ کیا ہے کہ جو اسٹیبلٹی ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے. اچھا، اسی درمیان اگلے 48 گھنٹے اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں اور دوسرا بڑا جو مسئلہ ہے وہ ٹریڈ وار کا ہے. 1 اگست سے جو ٹیرف ہیں وہ امپوز ہونے والے ہیں. تجارتی جنگ جو ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کرے گی اس گلوبل آرڈر کی لڑائی میں، اور ٹرمپ نے یورپی یونین کو ڈھیر کر دیا ہے، جاپان ڈھیر ہو چکا ہے، تو اب برکس نیشن جو ہے وہ نشانے پر ہیں. ابھی چائنا کے ساتھ کوئی بات طے نہیں ہوئی، چائنا وہ واحد ملک ہے جو ابھی تک ٹکر دے سکا ہے. اچھا، اب برازیل کے اوپر 50% ٹیرف لگنے جا رہے ہیں. انڈیا پر کچھ دیر پہلے ٹرمپ نے اناؤنس کیا 25% ٹیرف لگنے جا رہے ہیں. یعنی یہ وہ تمام نیشنز ہیں جو برکس کی فاؤنڈنگ نیشنز ہیں. 25% ٹیرف انڈیا کے اوپر، یعنی بہت بڑا اتحادیہ امریکہ کا. 50% ٹیرف جو ہے وہ برازیل کے اوپر. دنیا میں سب سے زیادہ ٹیرف لگے ہیں برازیل کے اوپر لگے ہیں، اور برازیل بہت بڑا سپورٹر فلسطین کا، برکس کا فاؤنڈنگ ممبر ہے، اور برازیل ہی میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ جو ادر کرنسی ہے وہ اب ہم یوز کریں گے. تو دیکھیے، اگر یہ ممالک ڈھیر ہو جاتے ہیں، اگر ان کی اکانومی سروائیو نہیں کر پاتی تو امریکن آرڈر مضبوط ہوگا. لیکن اگر ان کی اکانومی سروائیو کر گئی تو پھر امریکن امپائر کو بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے. اور برازیل سے یہ اناؤنسمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ ہم کسی صورت سرنڈر نہیں کریں گے. اچھا، اب ناظرین، بے شک یورپی یونین کے ساتھ، جاپان کے ساتھ ڈیل تو ہو گئی امریکہ کی، لیکن جیسے انڈیا ہے، جیسے برازیل ہے، جیسے باقی مالک ہیں جن کے ساتھ ڈیل نہیں ہوئی اور ان کے پاس ٹیرف لگنے جا رہے ہیں، اس کا اثر بھی یورپی یونین پر ہوگا، اس کا اثر بھی باقی تمام دنیا پر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ انڈیا کی جو چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ امریکہ میں اس طرح سے نہیں بک سکیں گی، تو وہ کس طرف ڈائیورٹ ہوں گی؟ یورپی یونین کی طرف ڈائیورٹ ہوں گی. برازیل کی چیزیں کس طرف ڈائیورٹ ہوں گی؟ ان کی پروڈکٹس امریکہ سے یورپی یونین مارکیٹ کی طرف، آسٹریلیا کی طرف، جاپان کی طرف، وہاں پر ڈائیورٹ ہوں گی. انڈیا جو ہے وہ ایگریکلچر کی جو پروڈکٹس ہیں وہ جاپان کو بیچنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن جو جاپان اور امریکہ کی ڈیل ہے اس میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ نہیں، ایگریکلچر جو پروڈکٹس ہیں جس میں خاص کر رائس ہے وہ بھی جاپان جو امریکہ سے خریدے گا. اب آپ ذرا دیکھیں نا کہ بے شک ڈیلز ہو گئی ہیں، تجارتی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے. انرجی یورپ خریدے گا امریکہ سے، مڈل ایسٹ کی مارکیٹ کیپچر کر لی ٹرمپ نے. جاپان رائس خریدے گا امریکہ سے، انڈیا رائس بیچنے جا رہا تھا جاپان کو. تو یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. تو اب دنیا کا ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر وہ سروائیو کر جاتے ہیں، ایک تو بھونچال آنے والا ہے، یعنی 1 اگست سے بھونچال آنے والا ہے، اور یا تو سب سرنڈر کریں گے یا پھر ان کو فوری متبادل راستے، متبادل مارکیٹس اور پورا فائنینشیل سسٹم جب لا کر کھڑا کرنا ہوگا. اور سرنڈر از نو آپشن. سرنڈر کر گئے تو پھر تو بالکل فارغ ہو گئے، ٹھیک ہے نا، سرنڈر کر گئے تو بالکل فارغ ہو گئے. تو اب یہ برکس کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اگر وہ اس کو فیس کر گئے، جو کہ ظاہر مشکل تو ہے کیونکہ یہ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ امریکن مارکیٹ میں جا کر نہیں بکیں گی، لیکن امریکہ کو سب تک جو ہے وہ ایکسیس ہوگی. یا تو پھر مثال کیا، انڈیا بھی جواب میں ٹیرف لگائے گا. برازیل نے تو کہا ہے کہ ہم 50% جواب میں ٹیرف لگائیں گے. اب امریکہ کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ وہاں پر بھی قیمتیں جو بڑھنا شروع ہو گئی ہیں اور 1 اگست سے اور زیادہ بڑھ جائیں گی. ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ 1 اگست سے ٹیرف امپوز کر دیے جائیں گے اور اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہوگا. 25% جو ٹیرف ہیں وہ انڈیا کے اوپر لگیں گے. اور دیکھیے فارن پالیسی، ٹرمپ ٹیرف آن برازیل سپارک ڈپلومیٹک کرائسس. برازیل فاؤنڈنگ ممبر اور بہت زبردست ملک ہے، اور اس کا اب براہ راست ایک جنگ امریکہ کے ساتھ شروع ہو چکی ہے. اچھا، برازیل میں بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں اور برازیل کے صدر نے بھی اناؤنس کیا کہ ہم کسی صورت جو وہ سرنڈر نہیں کریں گے. برازیل جو ہے وہ اس وقت اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ میجر اکنامک فال آؤٹ آنے والا ہے. 50% جو ٹیرف ہیں وہ برازیل کی ایکسپورٹس کے اوپر. دیکھیں نا، اگر وہ جاتے ہیں کہ ڈیل کرنے تو کیا ڈیل ہوگی؟ بھائی سرنڈر کرنا نا، جیسے یورپی یونین سرنڈر کیا، اتنی انویسٹمنٹ بھی امریکہ میں کرنی ہوں گی، ان سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں خریدنی بھی ہوں گی. اس سب کے باوجود ٹیرف پھر بھی لگیں گے. آج 50% ہے تو 20% لگ جائیں گے.
اور ٹرمپ نے جب یہ ٹیرف کا اناؤنس کیا تھا اس نے کہا تھا جو ایک اور اپوزیشن کا سیاسی رہنما ہے وہ جیل میں ہے، اس نے کہا تھا کہ اس کو نکالو، تو وہ شاید نکالو، تو اندرونی طور پر معاملات، یہ تو مداخلت ہے نا کہ بھئی وہ اس کو نکالو، ٹھیک ہے نا، جیل سے نکالو، تو ایسا پاسبل تو نہیں تھا. تو ڈیل بھی سرنڈر ہی ہے، یعنی ٹیرف پھر بھی لگیں گے، انویسٹمنٹس بھی کرنی پڑیں گی، ان سے چیزیں خریدنی بھی پڑیں گی، ٹیرف پھر بھی ہوں گے. تو یہ تو سسٹینیبل نہیں ہے، اس لیے یورپ کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں اور وہاں پر بھی یورپی یونین جو ہے نا وہ اس کی بنیادیں ہل رہی ہیں، کیونکہ یورپی یونین نے ڈیل کر لیا، ملک کے نیچے ایگری نہیں ہے، وہ کہاں سے اتنی بڑی انویسٹمنٹس لے کر آئیں گے، کہاں سے ان کی کمپنیز اتنا بڑا ٹیرف پے کریں گی، وہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو یہ سب سے سخت ترین ٹیرف ہیں جو اینی کنٹری پر ٹرمپ کی جانب سے لگائے گئے ہیں، 50%، یہ دنیا میں جتنے بھی ٹیرف لگے سب سے زیادہ یہ ہے. اور اس سے جو سگنیفیکنٹلی یو ایس اور برازیل کے جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہونے جا رہے ہیں. اور یہ جو 50% ٹیرف ہیں اس کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ برازیل کے ساتھ کوئی ٹریڈ گیپ نہیں ہے، یعنی ٹرمپ کی لاجک یہ ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، ہم آپ کو کم چیزیں بیچ رہے ہیں اور آپ ہمیں زیادہ چیزیں بیچ رہے ہیں، تو اس لیے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے میں یہ ٹیرف لگا رہا ہوں. برازیل کے معاملے جس میں سب زیادہ ٹیرف لگائے گئے ہیں، برازیل میں تو امریکہ سرپلس میں ہے، یعنی امریکن پروڈکٹس زیادہ بک رہی ہیں برازیل میں، برازیل کی جو پروڈکٹس ہیں وہ امریکہ میں کم بک رہی ہیں، یعنی امریکہ کو آلریڈی وہ سرپلس کے اندر جا رہا ہے. اگر برازیل $20 بلین بیچ رہا ہے امریکہ میں، تو امریکہ جو ہے وہ $25 بلین بیچ رہا ہے برازیل میں، ٹھیک ہے نا. تو وہ تو آلریڈی زیادہ یعنی سرپلس کے اندر ہیں، ڈیفیسٹ میں نہیں ہے امریکہ برازیل کے معاملے میں، تو ان کے اوپر اتنے سارے ٹیرف. تو اس طرح یہ تو سرنڈر کروا جا رہا ہے نا سب ممالک سے، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی صورت اس کو قبول نہیں کریں گے. اور اس کے نتیجے میں برازیل میں 1 لاکھ نوکریاں جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہیں. while raising prices for American consumers on products like coffee and orange juice. کافی اور اورنج جوس کی پرائسز امریکنز کے لیے بڑھنے جا رہی ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ 1 لاکھ جاب خطرے میں پڑ گئی ہیں، کیونکہ دیکھیں نا کہ آپ کی فیکٹریز لگی ہوئی ہیں، آپ سروسز دے رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو امریکہ کے ساتھ لنک ہیں. امریکہ میں تو آپ کی چیزیں بک نہیں سکیں گی، 50% ٹیرف لگے، کیسے بکیں گی؟ نہیں بک سکتی. تو آپ کے لوگ فارغ ہو گئے، آپ کی فیکٹریز بند ہو گئی. تو پھر یہ کیا کریں گے؟ اپنی پروڈکٹس کو ڈائیورٹ کریں گے ٹورڈز یورپی یونین، ٹورڈز جاپان، ٹورڈز آسٹریلیا، ٹورڈز مڈل ایسٹ، ٹھیک ہے نا. تو وہاں اوور سپلائی کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو یہ ٹرمپ نے پوری دنیا میں ایک کھپ ڈال دی ہے. اور دیکھیں انڈیا اتنا بڑا مینوفیکچرنگ یعنی کہ ایک کنٹری ہے، لارجسٹ اکانومی ہے، وہ بھی ادھر ہی ڈائیورٹ کریں گے اپنی پروڈکٹس کو. اچھا جی، اکنامک اینڈ پولیٹیکل فال آؤٹ ان برازیلیا، the tariff threats have triggered a nationalist backlash in Brazil. یعنی وہ ایک نیشنلسٹ وائس بھی کھڑی ہوگی نا کہ امریکہ ہم سے سرنڈر مانگ رہا ہے، ساتھ ہی وینزویلا ہے وہاں پر تو ایک الگ لیول کی، ساتھ ہی کولمبیا ہے. تو لاطینی امریکہ میں یعنی ایک الگ لیول کی، اور برازیل کے اندر ایک نیشنلسٹ تحریک کا آغاز ہو گیا ہے، اور پریزیڈنٹ کے ساتھ پوری یکجہتی کے ہم جو ہے وہ سامنا کریں گے. اور پریزیڈنٹ نے کہا کہ ان ایکسیپٹیبل اور یہ بلیک میلنگ ہے. گرینگو ول ناٹ گیو آرڈرز ٹو دس پریزیڈنٹ. ٹرمپ کو انہوں نے کہا کہ تمہارے آرڈر جو ہے وہ یہ والا پریزیڈنٹ یعنی اپنی انہوں نے بات کی کہ تمہارے آرڈرز کے اوپر معاملہ نہیں چلے گا. نیو یارک ٹائم کو برازیل کے پریزیڈنٹ نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم یہ بات مانتے ہیں کہ امریکہ کی اکنامک اور ملٹری پاور ہے، اینڈ دس کنسرنز اس بٹ ڈز ناٹ فرائٹن اس. تو یہ بات ہم ریکگنائز تو کرتے ہیں اور اس پر ہمارا کنسرن بھی ہے، مگر یہ ہمیں ڈرا نہیں رہا، ہم اس سے خوف زدہ نہیں، اور ہم اس کا جو ہے سامنا کریں گے. تو 1 اگست سے یہ ہونے جا رہا ہے، ٹیرف لگنے جا رہے ہیں انڈیا، برازیل، اور جس کی ڈیل نہیں ہوگی امریکہ سے، سرنڈر ڈیل، تو اس کے اوپر ٹیرف لگیں گے. اور اس سے بھونچال آنے والا ہے پوری دنیا میں، ٹھیک ہے نا. پوری دنیا میں جب بھونچال ہے، یورپی یونین کی ڈیل ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یورپی یونین کے مسئلے حل ہو گئے، بلکہ جن ملکوں کی ڈیل نہیں ہوئی وہ سارے ڈائیورٹ کریں گے ٹورڈز یورپی یونین. تو ٹرمپ اپنے انداز میں گلوبل آرڈر کو ری انفورس کر رہے ہیں، سب سے سرنڈر ڈاکومنٹس لے رہے ہیں. تو باقی دنیا نے، اور یہ برکس نیشن، برکس کا یہ سب سے بڑا امتحان ہے. اگر برکس جو ہے وہ اس کو سروائیو کر جاتا ہے تو پھر بالکل ایک نئے ورلڈ آرڈر کے ہم اور زیادہ قریب ہوں گے. تو یہ ساری صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے، رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت